अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे हम किर्गिस्तान के हवाले से। वहाँ जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनको फ़ौरी तौर पर पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो वापस बुला रही है। वहाँ पर जो हालात रहे, जो मसाइल रहे स्टूडेंट्स के आपस में, आप सब उससे वाकिफ़ हैं। और अब पाकिस्तानी हुकूमत ने जो फ़ौरी तौर पर इक़दाम किए, उन्होंने स्पेशल फ़्लाइट्स का आगाज़ किया है, स्टूडेंट्स को फ़ौरी तौर पर वापस बुला रहे हैं। जहाँ हॉस्टल्स बंद कर दिए गए हैं, जहाँ पर मसाइल ज़्यादा हैं, स्टूडेंट्स को हुकूमत इस वक्त वापस बुला रही है। कल रात भी 2 फ़्लाइट्स आई हैं लाहौर में, रात को 10 बजे, रात को 2 बजे, और 540 मज़ीद जो स्टूडेंट्स हैं वो वापस आ गए हैं। और वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ साहब ने उनको रिसीव किया। इस मौके पर उन्होंने गुफ्तगू भी की। और पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से, बड़ा एक स्विफ्ट एक्शन हमें नज़र आया है इस सारे मामले में कि आप सब जानते हैं कि जब इस किस्म का मामला होता है, बच्चों के हवाले से वालिदैन कितने परेशान होते हैं। जब वहाँ पर लड़ाई झगड़े और इस किस्म के वाक़यात हुए और इस तरह के अटैक्स हुए, तो ऑब्वियसली जो हालात पेरेंट्स के होंगे वो आप सब इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत ने फ़ौरी तौर पर एक्शन लिया है। इससे पहले भी अगर हम थोड़ा सा माजी की तरफ जाएँ तो इसी किस्म के वाक़यात होते रहे हैं। कोविड के दिनों में भी ऐसा ही हुआ कि चाइना में बहुत सारे स्टूडेंट्स फंस गए थे। फिर यूक्रेन की जब जंग हुई उस वक्त भी इसी तरह के मामलात रहे, और वालिदैन जिस ज़हनी अजियत का, जिस परेशानी का, जिस दुख और दर्द का शिकार रहे वो हम सब जानते हैं। लेकिन कोई बहुत तेज़ी उस वक्त हमें नज़र नहीं आई इन मामलात में। लेकिन इस वक्त ख़ास तौर पर इन चीज़ों को बेहतर करने के लिए, वालिदैन की परेशानी दूर करने के लिए स्टूडेंट्स को वापस बुलाया जा रहा है। ये तो रही एक तरफ की बात जो पाकिस्तानी हुकूमत इस वक्त इक़दाम कर रही है। अगर किर्गिस्तान की हुकूमत के हवाले से बात करें, वहाँ पर जो मामलात जिस तरह स्टूडेंट्स के आपस में झगड़े रहे, और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ है, इससे पहले भी इस किस्म के मामलात और ऐसे झगड़े होते रहते हैं। तो इन चीज़ों के लिए पेश के इंतज़ामात, सिक्योरिटी के होना बहुत ज़रूरी था, जो हमें वहाँ पर नज़र नहीं आए हैं। अगर एक जगह पर कोई ऐसी मकामी आबादी है जो नस्ल परस्ताना रुझानात रखती है, तो उसको फिर कंट्रोल करने के लिए आपको ख़ास इंतज़ामात करने की ज़रूरत होती है। लेकिन वहाँ पर भी हमें मामला जो है वो सही नज़र नहीं आए। तकरीबन 14 से ज़ायद ममालिक के स्टूडेंट्स जो हैं किर्गिस्तान में तालीम हासिल कर रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी था कि इन सारी चीज़ों को देखा जाता। बहरहाल अब क्या ऑप्शंस हैं जो पाकिस्तान में स्टूडेंट्स वापस आ रहे हैं, वो अपने एग्ज़ाम्स किस तरह से देंगे, वालिदैन की परेशानी किस तरह दूर होगी, ये सारी चीज़ें हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं हाफिज़ ताहिर खलील साहब, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है रशीद साफ़ी साहब, हुमायूं खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और आगा इकरार हारून साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप चारों सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजियाकार हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हाफिज़ साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। इससे पहले कि हम जो गवर्नमेंट इंतज़ामात कर रही है उसकी बात करें, ज़रा थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि बैकग्राउंड हमें बता दें कि ये मामला जब शुरू हुआ, ये मुज़ाहिरे बल्कि हुए, इस पर एहतजाज भी हुआ, और फिर स्टूडेंट्स के साथ जो झगड़े में मामलात हुए, ये ज़रा थोड़ा सा बता दीजिएगा। सेंट्रल एशिया की और तुर्किस्तान की ये साबका रियासत किर्गिस्तान और उसका कैपिटल बिश्केक, नाहिद इन दिनों ख़बरों का मौजू बना हुआ है, और बैनुल-अक़वामी दुनिया में इसके बारे में ख़बरें चल रही हैं। ये वाक़या हुआ है 13 मई का। 13 मई को वहाँ, ये आपको पहले ये बताऊँ कि किर्गिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ मेडिकल एजुकेशन जो है उसके लिए बहुत कम एक्सपेंसेस में उन्हें तालीम दी जाती है स्टूडेंट्स को, और तकरीबन स्टैंडर्ड्स वही हैं जो यूरोप और अमेरिका में हैं। और चूँकि हमारे जो नौजवान हैं वो इतने भारी अखराजात जो है उसके मुताबिक नहीं हो सकते, इसलिए कोशिश की जाती है किर्गिस्तान जाकर मेडिकल की तालीम हासिल करें। वहाँ तकरीबन 11,000 के 10 और 11,000 के दरमियान स्टूडेंट्स जो हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। पाकिस्तानी और इसी तरह दीगर तकरीबन 14 ममालिक के स्टूडेंट जो है वहाँ पे मेडिकल हज़ारों की तादाद में ऑब्वियसली मौजूद हैं। तो अब ये है कि हुआ ये है कि वहाँ पर ये एक ख़ास जो हॉस्टल्स हैं, हॉस्टल जिस आबादी में वाक़ हैं वहाँ एक ख़ास ग्रोह है मुकामी बाशिंदों का जो मखसूस नस्ल परस्ताना रुझानात का हामिल है। 13 मई को वहाँ झगड़ा हुआ है इजिप्शियन मिस्री स्टूडेंट्स के साथ, और उसके बाद ये झगड़ा जो है और ये झगड़ा जब हुआ है उसके 3 दिन के बाद एक पोस्ट वायरल हुई है सोशल मीडिया पर। उसके बाद ये लोग निकले हैं वहाँ पर, और जत्थों की सूरत में, और उन्होंने धावा बोला है। सबसे पहले पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के जो हॉस्टल थे उन पर धावा बोला गया, उसके बाद इंडियन, बांग्लादेश, जो भी उनको नज़र आया। लेकिन पाकिस्तानी तलबा जो हैं वो बिल्कुल इसमें उनका कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि झगड़ा उनके साथ नहीं था, झगड़ा मिस्री स्टूडेंट्स के साथ था। लेकिन उन्होंने जो देखा, उन्होंने ये देखा कि भाई ये एशियंस हैं, ये पाकिस्तानी हैं,
اور اس کے بعد انہوں نے ان کو جو ہے تشدد کا نشانہ بنایا اور جس کے نتیجے میں 14 طلباء زخمی ہوئے۔ اب دیکھیں کہ جو ہی یہ خبر جو وائرل ہوئی ہے اس کے ساتھ ایک خبر اور بھی وائرل ہو گئی کہ 4 پاکستانی اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ جہاں بھاگ ہو گئے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ بے چینی پیدا ہوئی یہاں پر جو خاندان تھے ایک فیک نیوز کی وجہ سے۔ اور پرائم منسٹر جو ہے انہوں نے فوری طور پر رابطہ کیا ایمبیسڈر کے ساتھ، ایمبیسڈر نے وہاں پر جا کر جب صورتحال معلوم کی، تھوڑی دیر کے بعد ان کا جوابی پوسٹ آ گئی کہ کوئی پاکستانی جو ہے نوجوان جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان میں کوئی جاں بحق نہیں ہوا، زخمی ہوئے ہیں اور ان کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے ہاسپٹل میں۔ تو ایک تو یہ پہلو یہ تھا کہ فیک نیوز کی وجہ سے یہاں بے چینی پیدا ہوئی، اور دوسرا پہلو یہ تھا کہ گورنمنٹ نے ایک سوئفٹ، جیسا کہ آپ نے یہ بات کی ہے کہ ایک پرومپٹ ایکشن لیا، پرائم منسٹر کی سطح پر یہ ایکشن ہوا اور پرائم منسٹر نے فوری طور پر رابطہ کیا اپنے ایمبیسڈر کو، اور اس کے بعد جو ہمارے وائس پریمیئر ہیں، ڈپٹی پریمیئر اور فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے وہاں کی گورنمنٹ سے بھی رابطہ کیا اور ایمبیسڈر کے ساتھ بھی ایک فوری ایکشن شروع ہوئے، اور اس کے نتیجے میں جو پاکستانی طلباء زخمی ہوئے تھے ان کو ٹریٹمنٹ، بہتر ٹریٹمنٹ کی سہولتیں دی گئیں، اور وہاں کی گورنمنٹ جو ہے وہ خود بھی حرکت میں آئی۔ دیکھیں آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی کہ جب لوکل ایڈمنسٹریشن کو معلوم تھا کہ یہاں پر ایسے لوگ موجود ہیں آبادی میں جو نسل پرستانہ رجحانات کے حامل ہیں، تو وہاں سیکیورٹی کے پہلے سے پیشگی انتظامات ہونے چاہیے تھے، اور یہی اعتراف جو ہے کرگز گورنمنٹ نے بھی کیا ہے ان کی ناکامی کا کہ وہاں بروقت انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے یہ پرتشدد واقعات ہوئے، اور جبکہ ماضی میں بھی ایک ٹریک ریکارڈ موجود تھا اس علاقے کا، تو یہی وجہ ہے کہ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی گورنمنٹ کے ایکشن کی وجہ سے لوگوں نے نہ صرف سراہا ہے بلکہ سکون کا سانس لیا ہے، اور ان کی والدین کے لیے خاص طور پہ دیکھیں کہ جو بے چینی تھی وہ کم ہوئی ہے۔ صافی صاحب، حکومت اس وقت جو فوری طور پر اقدامات کر رہی ہے، آپ پہلے بھی جیسے ڈسکس کر رہے تھے کہ دیگر ممالک کی بات کریں، انڈیا کی بات کریں، ہمیں وہاں پر وہ تیزی نظر نہیں آئی ہے، لیکن پاکستانی حکومت نے فوری طور پر اپنے جو اسٹوڈنٹس سے ان کے لیے فلائٹس شروع کی ہیں، ان کو واپس بلا رہے ہیں تاکہ بحفاظت اپنے گھروں میں آئیں، والدین سکھ کا سانس لیں، ان کی بے چینی دور ہو۔ اس کے حوالے سے مزید جو اقدامات ہو رہے ہیں مجھے بتائیے گا۔ شکریہ ناہید۔ ایک تو معاملہ حساس تھا، والدین کا مسئلہ تھا، پاکستان کے قوم کا جو ہمارے معمار ہے، مستقبل کے جو معمار ہے ان کا مسئلہ تھا، ہمارے بچوں کا مسئلہ تھا، اس لیے زیادہ سینسیٹیو معاملہ تھا، اور اس حوالے سے ابتدائی طور پر جو سوشل میڈیا پوسٹ ہے ایک خاص گروہ کی طرف سے پھیلائی گئی تو اس نے مزید سنسنی پیدا کی، اور والدین کے دل پہ کیا گزری ہوگی، ہم خود والدین ہیں، آپ خود بچوں کی ماں ہیں، تو آپ کو احساس ہوا ہوگا کہ جب اس قسم کی باتیں بچوں کے بارے میں پھیلائی جاتی ہے تو کیا تکلیف گزرتی ہے۔ اس حوالے سے حکومت نے بہت سوئفٹ اور فوری اقدامات لیے، خصوصاً یہ کریڈٹ جاتا ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا، آصف علی زرداری صاحب نے بحیثیت صدر پاکستان انہوں نے بھی بھرپور کردار ادا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر دیکھیں تو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی صاحب اور پھر کے پی کی گورنمنٹ نے بھی اس حوالے سے اپنی سنجیدگی دکھائی، پنجاب گورنمنٹ بھی اس حوالے سے ایکٹیو رہی، سندھ گورنمنٹ نے بھی اپنا کام کیا، لیکن چونکہ کے پی اور بلوچستان سے زیادہ طالب علم تھے تو انہوں نے اس میں زیادہ سرعت دکھائی، اور یہ واقعی ایک مثالی کردار رہا ہے حکومت کا، اسپیشلی فیڈریشن کا، اور اس حوالے سے وزیر اعظم نے فوری طور پر پہلے امیر مقام صاحب کو وہاں پہ پہنچنے کی، کرغزستان بشکیک پہنچنے کی ہدایت کی، اور پھر وزیر خارجہ اور پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے بھی جانے کی خواہش کا اظہار کیا، لیکن جس طرح کل انہوں نے عطا تارڑ صاحب اور امیر مقام صاحب کے ساتھ مل کے اسحاق ڈار صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، انہوں نے بتایا کہ چونکہ ان کے کاؤنٹر پارٹ کرغز وزیر خارجہ نے ان کو کہا کہ معاملے پہ اب قابو پا لیا گیا ہے، لہٰذا ان کی آنے کی یا ان کی زحمت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس سارے مسئلے کا جو ایک اچھا پہلو یہ ہے کہ حکومت نے اپنے جو بچوں کے ساتھ جو ہمدردی کا اظہار کیا اور اس حوالے سے جو فوری ایکشن لیا وہ قابل تحسین ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ سنٹرل ایشیا میں کرغزستان ایک ایسا ملک ہے جس کی آبادی 70 لاکھ کے برابر ہے، اور اس میں بھی کوئی 2 ملین کے لگ بھگ جو ہے وہ غیر ملک ممالک میں مقیم ہے، تو ایک چھوٹا سا ملک ہے، پاکستان کا بہت محدود پیمانے پہ ان کے ساتھ سفارتی تعلقات ہے، اوورآل اس کی روٹس بہت گہرے ہیں، لیکن ہمارا جو وہاں پہ مشن ہے وہ بہت چھوٹا ہے، 2-3 لوگوں پہ مشتمل ہے، لیکن انہوں نے اپنے طرف پہ بھی بہت کوشش کی،
اور آپ نے اپنے ابتدائیہ میں ایک ماضی کا ذکر کیا، تو اسی ملک میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جب ایک پاکستانی طالب علم کو شہید کیا گیا اور ان کے والدین یہاں پہ اسلام آباد کے سڑکوں پہ کتنی مہینوں تک خوار ہوتے رہے، اور آج تک وہ انصاف کی متلاشی ہے۔ اور اس وقت وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب اور وزیر اعظم نواز شریف عمران خان صاحب نے ان کی وہ دادرسی نہیں کی جو والدین کا تقاضا تھا ان سے۔ لیکن اس معاملے میں ایک تو اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ جو ایک محسوس ٹولہ ہے ان کا پروپیگنڈا غلط ثابت ہوا، کوئی پاکستانی طالب علم شہید نہیں ہوا، اس کو کوئی ان کی جانی نقصان نہیں ہوا، البتہ جو کچھ زخمی طالب علم تھے ان کو فوری طور پر پریارٹی پر وزیر اعظم صاحب کی خصوصی ہدایت پہ پاکستان لایا گیا، اور اب سٹوڈنٹس کو جو 10,000 11,000 کے لگ بھگ پاکستانی سٹوڈنٹ ہیں ان کو یہ آفر دی گئی کہ جو رضاکارانہ طور پہ پاکستان فوری طور پر آتے ہیں اور آنا چاہتے ہیں اور جن کے پاس اخراجات نہیں ہے ٹکٹ کا، تو حکومت پاکستان نے اس ضمن میں انتظامات کر رکھے ہیں۔ اسپیشل فلائٹ جو ہے وہاں سے چلائی جا رہی ہے، کے پی کے سطح پہ بھی چلائی جا رہی ہے، پنجاب کے سطح بھی فلائٹیں پہنچی ہے، یہاں پہ اسلام آباد بھی فلائٹیں لینڈ کی ہے۔ آپ نے فوٹیجز چلائی تھی کہ وہ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر صاحب نے ان کو بچوں کو ریسیو کیا ہے، تو یہ ایک بہت ہی بھرپور ایک رد عمل تھا۔ ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ پاکستان کے مقابلے میں انڈیا کے اسٹوڈنٹ زیادہ ہے، لیکن وہاں پہ نہ اسپیشل فلائٹس چلانے کی کوئی بات ہوئی، نہ ان کے وزیر خارجہ نے وہاں پہ جانے کی کوئی خواہش کا اظہار کیا۔ تو اگر ہم باقی چیزوں کا تقابل اپنے پڑوس سے کرتے ہیں تو کم از کم یہ اس حکومت کا کریڈٹ بھی بنتا ہے، اور اس حکومت کی جو توصیف اور تعریف کا بھی ان کا حق بنتا ہے کہ یہ جو ایک سینسیٹیو معاملہ ہے اس میں حکومت نے دن تو کیا گھنٹے بھی نہیں لگائے۔ وزیر اعظم صاحب نے فوراً نہ صرف ٹویٹ کیا بلکہ وزیر خارجہ کو رابطہ کرنے کی ہدایت کی، متعدد مرتبہ وہ پاکستانی سفیر سے بات کر چکے ہیں، وزیر خارجہ جو ہے وزیر خارجہ سے بات کر چکے ہیں، اور اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ اب یہ خبریں یہ آ رہی ہے کہ بشکیک میں اور اوش جیسے شہروں میں اب حالات بالکل قابو میں ہیں اور طالب علم محفوظ ہے، والدین کو تشویش کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، اور یہ بھی آفر موجود ہے کہ اگر اسٹوڈنٹ پھر بھی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں وہ پاکستان آ سکتے ہیں، اور جن کا جو فائنل کے ایگزام ہے تو اس کے حوالے سے بھی حکومت پاکستان نے خصوصاً جو ہے وہ مداخلت کرتے ہوئے وہاں کی یونیورسٹیز کو پابند بنایا ہے کہ آن لائن کلاسز کا اور ایگزامز کا ان کے لیے بندوبست کی سہولت ہوئی ہے۔ تو میری نظر میں ابھی تک اس معاملے کو بہت نہایت اچھے انداز سے اس کا جو ہے ٹیکل کیا گیا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ آنے والے دنوں میں نہ صرف وہاں پہ حالات اچھے ہوں گے، اور اگر اسٹوڈنٹس کو پاکستانی اسٹوڈنٹ کو پاکستانی حکومت سے کوئی ضرورت محسوس ہوگی تو حکومت ضرور ان کی مدد کے لیے پرووائڈ کرے گی۔ ہمایوں صاحب، ایک جو پروپیگنڈا کیا گیا اور پھر پریس کانفرنس بھی جو ہوئی ہے، طاولہ طاہر صاحب، اسحاق ڈار صاحب، امیر مقام صاحب اس میں موجود تھے، کہا کہ یہ غلط اور جعلی تصاویر دکھا کے کہ جس میں اسٹوڈنٹس ہلاک ہو گئے ہیں، یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے۔ کم از کم ایسے موقع پر نہ تو ایسی غلط چیزیں ہونی چاہیے، نہ اس پر سیاست ہونی چاہیے، کیونکہ بچوں کا دکھ سب کا سانجھا ہوتا ہے۔ یہ بڑی غلط قسم کی چیز ہے، اس روایت کو روکنا چاہیے۔ جی ناہید، میرا خیال ہے اس پہ اس پرٹیکولر ٹاپک کے اوپر تو شاید ہم اس اگلے اس سیگمنٹ میں بھی گفتگو کریں۔ جی بالکل۔ یہ جو مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن کا جو کانسیپٹ ہے، یہ پاکستان کا نہیں ہے، پوری دنیا میں اس کے اوپر جو ہے بہت ساری جو ہے گفت و شنید اور بحث و مباحثہ ہو رہا ہے کہ کس طرح اس چیز کو روکا جائے، کیونکہ ہم ایک گلوبلائز ورلڈ کے اوپر ہر کسی کے پاس موبائل فون ہے، اور ہر کوئی جو ہے وہ سٹیزن جرنلسٹ بن کے، اور پھر یوٹیوبرز اور جو ہے اس قسم کے بہت سارے لوگ ہیں جو غلط انفارمیشن پھیلاتے ہیں، کیونکہ ان کو اپنی ریٹنگ کا ہے، ویورشپ کے چکر میں، ریٹنگ کے چکر میں کچھ بھی آپ انفارچونیٹلی، اور اسی کے چکر میں اب یا تو اپنے آپ کو وائرل کرنے میں یا اپنے جو ہے اس کو بڑھانے کے سینس میں، تو اس کو روکنے یا اس کے اوپر بحث تو پوری دنیا میں ایک اپنی جگہ۔ اس قسم کے واقعات جو ہیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہوئے، رشید صاحب نے بھی بتایا، آغا صاحب نے، حافظ صاحب نے بھی بتایا، اور آپ نے بھی انٹروڈکشن میں بتایا، بہت جگہوں پہ ہوتے ہیں۔ اس پہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایک تو جو ڈومیسٹک رسپانس تھا کرگز گورنمنٹ کا وہ کس طرح کا تھا، کتنا پرومپٹ تھا، اور وہ کیا تھا۔ آبویسلی اس میں بھی بہتری کے بہت سارے مواقع ہو سکتے تھے، بالکل بالکل، اس پہ
اس بحث سے قطع نظر اب یہ دیکھنا تھا، جو رشید صاحب نے کہا وہاں پہ تقریباً 60,000 کے قریب جو ہے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس تھے، جس میں انڈین اور پاکستانی فرسٹ اور سیکنڈ لارجسٹ نمبر چنک ہے، ان کے شاید 16,000 کے قریب اور ہمارے 10 سے 11,000 ہیں. تو اس میں جو رسپانس ہے اسٹیٹ کا وہ بہت اہم ہے. ود ان فرسٹ فیو جو آورس تھے اس میں ہماری ایمبیسی، ہمارا فارن آفس، ہماری پرائم منسٹر آفس، ہمارے چیف منسٹرز کے جو آفس تھے، تمام لوگ متحرک ہوئے اور اس میں آپ نے اپنے سٹیزن کو اون کیا. یہ بیسیکلی جو ہے نا ایک میسج ہوتا ہے، بالکل میسج ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا ہم نے بہت سارے انسیڈنٹ اس سے پہلے دارفور میں دیکھا، اس سے پہلے انٹرنیشنل کرائسس آئے بہت ساری جگہوں پہ اپنی اپنی قوموں کے لوگوں کو ایویکویٹ کرنے کی. افغانستان کا معاملہ ہم نے دیکھا 2 سال پہلے جب ہوا تو کس طرح جو ہے ملکوں نے کیا، اور اس میں پاکستان کا رول اس میں بھی بڑا قابل تحسین تھا کہ ہم نے اس ایویکویشن میں بھی بڑا اہم کردار ادا کیا. اور اس معاملے میں اپنے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کو نکالنے میں جو ہماری پالیسی جو تھی وہ بڑی اچھی اور بڑی واضح تھی. میرے خیال ہے ایک تو یہ سگنل گورنمنٹ کی طرف سے جاتا ہے کہ ہم اون کرتے ہیں اپنے پاکستانیوں کو کہ وہ جہاں کہیں بھی ہیں وہ ہمارے لوگ ہیں، اور ہم جہاں تک جب تک جس حد تک ممکن ہو ہم ان کے لیے کوشش کریں گے. دوسرا جو ایک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کرغزستان اور پاکستان ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. ٹھیک ہے بہت زیادہ اکنامک ریلیشن نہیں ہے، لیکن ہم 91-92 میں جب سے وہ آزاد ریاست ہوئی ہے سینٹرل ایشیا کی، ہم UN کا حصہ ہیں، OIC کا حصہ ہیں، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا حصہ ہیں، ہم G77 کا حصہ ہیں. تو ہماری کوآپریشن بڑے اس حد تک ہے، اور وہ نظر بھی آئی آپ کو فوری طور پہ جب فارن منسٹر کی، پرائم منسٹر کی، ایمبیسڈرز کی، اور پھر جو ہمارے جو یہاں پہ مختلف جو منسٹریز کے لوگ تھے ان کی انٹریکشن جتنی جلدی ان کے ساتھ ہوئی ہے اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ یہ جو آپ کی اچھی فارن پالیسی ہے یہ کام آتی ہے ان کیس آف کرائسس. تو میرا خیال ہے ان ساری چیزوں نے جو ایک سبق دیا ہے وہ یہی ہے کہ اپنے فارن پالیسی کے اندر ہم ان چیزوں کو ہیومن ٹو ہیومن، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کا جو ہے اس کے اوپر رکھیں. اور اب کرغز گورنمنٹ سے بھی ڈیمانڈ ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور وہ انویسٹیگیشن ہو کے معاملات سامنے آئیں تاکہ یہ واقعات دوبارہ نہ ہوں. یہ بڑا اہم ہے، اور اس میں میرا خیال ہے ہماری گورنمنٹ نے آلریڈی ان کے ساتھ جو ہے ریکویسٹ کر چکے ہیں. ٹھیک ہے آغا اقرار صاحب، ایک تو اوور آل جو سارا واقعہ ہوا، جو حکومت انتظامات کر رہی ہے، پھر ہم جو ایک منفی پروپیگنڈا کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ وہ چیز بھی بڑی امپورٹنٹ رہی ہے، اسے بڑی بے چینی، انریسٹ ہمیں نظر آیا، والدین بہت پریشان ہو گئے. ایک تو اس کو روکنا بہت ضروری ہے. دوسرا جس پوائنٹ پہ انہوں نے چھوڑا ہمایوں صاحب نے کہ کرغز گورنمنٹ کے ساتھ ہمیں مزید اس بات کو آگے بڑھانا ہے کہ اسٹوڈنٹس آبویسلی وہاں پر ابھی بھی موجود ہیں، بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں، اس قسم کی چیزیں دوبارہ نہ ہوں، یہ ریپیٹیشن نہیں ہونی چاہیے، اس کے لیے انتظامات ہوں. بہت شکریہ. دیکھیں بات یہ کہ مجھے کرغزستان جانے کا 3 سے 4 دفعہ موقع ملا. آپ کو یاد ہوگا کہ اوش میں بڑے سویر رائٹس ہوئے تھے، اور آپ کو یعنی کہ یاد ہو کہ میں گیا بھی تھا کور کرنے کے لیے بعد میں. اوکے. وہاں پہ سچویشن کچھ اور ہے. وہاں پہ حکومت کا سائز بہت چھوٹا ہے. 80% جو آبادی ہے وہ ماؤنٹینس ایریا ہے. اوکے. اور اس میں جو سٹیز کا بشکیک وغیرہ، کیونکہ دیکھیں یہ ایک مین سٹی میں ہوا ہے جو کہ ان کا کیپٹل بھی ہے، اس میں بھی آپ سمجھیں کہ لا اینڈ آرڈر کے بارے میں یہ ہے کہ صرف جو ایک سویٹ یونین والا سٹائل ہے نا کہ خوف سے ہی مینیج کرو، کیونکہ وہ ریسورسز نہیں ہیں. پولیس بھی بہت کم ہے. ٹھیک. یعنی کہ پیراملٹری جو اپنا اسٹاف کی تو یہ پوزیشن ہے کہ ایون جو CSTO کا ممبر ہونے کی وجہ سے انہوں نے تو اپنی فوج بھی نہیں بنائی ہوئی ہے، کیونکہ جب بھی ان کو CSTO کا ممبر ہونے کی صورت میں اگر کوئی فوج کی ضرورت ہے تو وہ کال کر لیں گے رشیا کو. تو انہوں نے بڑی نامینل فوج رکھی ہوئی. تو یعنی کہ پیراملٹری فورسز بھی بہت کم ہے اور پولیس بھی بہت کم ہے. سیکنڈلی یہ جو ریجن ہے پرٹیکولرلی یہ جو ہے، اس میں جو لنچ کا کانسیپٹ ہے نا انسان کو زخمی کرنے کا، یہ مارتے نہیں ہیں بندے کو، یہ اتنا کو مارتے ہیں کہ بندہ مرے بھی نہ. اور ان کا لنچ کا کانسیپٹ ہے وہ ہمیں اوش میں بھی نظر آیا. 1990 کا جو سب سے بڑے رائٹس تھے اس میں بھی نظر. رائٹس کرغزستان اس سینٹرل ایشیا میں اگر کہیں رائٹس تھوڑا ہوتے کم ہے. یہ جو سارا سینیریو آپ ڈرا کر رہے ہیں اس میں تو پھر زیادہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ جب انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہزاروں کی تعداد میں آپ کے پاس موجود ہیں، تقریباً 14 کنٹریز بتائے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے تو انتظامات جتنا آپ کر سکتے ہیں سمہاؤ اس کو ارینجمنٹس وہ ہونے کر اس لیے چاہیے. نہیں سکتے ہیں کہ وہاں پہ ہاسٹلز اتنے نہیں ہیں جتنے اسٹوڈنٹس وہاں پہ ہیں. وہاں پہ چھوٹے چھوٹے فلیٹس لے کے روک رہ رہے ہیں، اور ہر جگہ پہ تو اس کو وہ مین نہیں کر سکتے. وہ سپریڈ اوور ہے شہر میں. کوئی اسٹوڈنٹ کسی اور اپنا اس میں رہ رہا ہے، فلیٹ میں رہ رہا ہے، کوئی کہیں اور فلیٹ میں رہ رہا ہے. جب رائٹ شروع ہوئے تو وہ ہوئے یعنی کہ
ہمارے ایشینز کے خلاف یعنی کہ ساؤتھ ایشین تو وہ ایسے، خود بھی ہیں ہاں۔ ساؤتھ ایشین کے خلاف انہیں جو بندہ بھی نظر آیا نا رنگ سے تھوڑا سا ہلکا تھا سخت تھا انہوں نے پکڑ لیا اس کو. تو یہ ہو نہیں تو سکتا. اس کا حل کیا ہے اس آپ کا کی حل- نظر میں؟ آپ چونکہ وہاں آپ گھوم کے آئے ہیں، دیکھیں، دیکھا بھی اس ہے کا- سارا، آپ کو اس کا حال یہ ہے کہ یا تو گورنمنٹ آف پاکستان کم سے کم کہے کہ ہمیں کمپاؤنڈ دیں، ہمارا ایک کمپاؤنڈ بنائے جس میں ہمارے 10,000 اسٹوڈنٹ ہے کہ 15,000 اسٹوڈنٹ ہیں وہ اکاموڈیٹ ہوں. نہیں تو پھر اپنے اسٹوڈنٹس کو کہیں کہ آپ جا کے جب لیتے ہیں وہاں پہ ایڈمیشن لیتے ہیں تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں. سمپل سی بات ہے. یہ پرائیویٹ لوگ گئے ہیں، حکومت کی طرف سے تو گئے نہیں ہیں، اور وہ بھی پرائیویٹ کالجز ہیں، Privately گئے حکومت ہیں. کے بھی کالجز نہیں ہیں. تو یہ اس میں بہرحال اسٹوڈنٹس کو خود فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اوش والے اتنے، آپ کو یاد ہے کہ اوش میں بھی ہمارے 600 جو اپنا بچے ہیں وہ کتنے، وہ اس زمانے میں تو بہت بری طرح وہ پھنس گئے تھے. یہ تو ماشاءاللہ حکومت نے تو فوری طور پہ response واپس کیا بلوا ہے، دیا بندوں کو بچوں کو لے آئے ہیں. تو یہ اب یہ اسٹوڈنٹس کا معاملہ ہے. اس میں حکومت پاکستان ٹیکنیکل کیا کر سکتی ہے؟ ایویکویٹ کر سکتی تھی، وہ انہوں نے کر لی. جی، اس سے زیادہ آپ یہ اس سے سمجھتے ہیں نہیں کہ کر نہ سکتی. تو کرگز گورنمنٹ کچھ کر سکتی ہے؟ جی، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں بھائی صاحب اس میں؟ بائیلیٹری ہماری آلریڈی گفتگو جو ہے ان کے ساتھ شروع ہو چکی ہے کہ اس قسم کے واقعات کے اوپر آئندہ اگر اس کو ہو تو کیا میکنزم ہونا چاہیے. باقی ہمارے پاس 2-3 بڑے ادارے آرگنائزیشنز ہیں جس میں اس قسم کے واقعات یا اس قسم کی جو ایونچویلٹیز ہیں اس پہ ECO ایک ہے، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے، اور G77 ہے. اور یہ آپ نے ابھی بھی کہا کہ 14 نیشنلٹیز ہیں جس میں موسٹلی جو ہیں ساؤتھ ایشین ہے. 60,000 کے قریب جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس ہیں. تو میرا خیال ہے یہ ان فورمز کے اوپر اس چیز کو اٹھایا جائے گا ہماری طرف سے، اور باقی جو ساؤتھ ایشین یا ایشیا کے جو ایسٹ سینٹرل ایشیا کے ممالک ہیں یہ واقعات نہ ہوں، کیونکہ یہ ان کے لیے بھی بڑا برا ہے کہ اگر جو ایک ایجوکیشن کے لیے انہوں نے ایک اپنا انوائرمنٹ کریٹ کیا تھا کہ لوگ وہاں پہ آئیں گے، تو یہ واقعات دیکھ کے پھر لوگ ڈسکریج ہوں گے، وہ نہیں آئیں گے. تو میرا خیال ہے وہ ان کی اتنے لاکھوں روپے لوگ وہاں پہ لگا رہے ہیں، ظاہر ہے آپ کی بالکل اتنے پیسہ جب وہاں پہ آپ انویسٹ کر رہے ہیں، آپ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو پھر انتظامات وہ تو ڈیو ہے نا، وہ تو کرنے ہیں. اس کا ایک پہلو جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سارے سینیریو میں ماں کا جو ریاست کا جو رول ہے وہ ایک ماں جیسا ہے. جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے. کہ کرغزستان کا واقعہ ہوا تو میاں شہباز شریف کی حکومت نے فوراً ایکشن لیا. اس سے پہلے صدر ابراہیم رئیسی ایران کے صدر یہاں پر آئے تھے 3 ہفتے پہلے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. آج جو واقعہ ہوا ہے جی بالکل، ان کے ساتھ پرائم منسٹر نے یہ معاملہ اٹھایا کہ ہمارے پریزنرز واپس کیے جائیں، جو ایسے قیدی جو معمولی جرائم میں ملوث ہیں اور ایران کی جیلوں میں ہیں. انہوں نے فوراً ایکشن لیا، 80 قیدی پاکستان آ گئے. اس سے پہلے سعودی عرب کے ساتھ یہ معاملہ اٹھایا گیا اور 200 قیدی جو ہیں وہ رمضان مبارک میں پاکستان واپس آ گئے. دیکھیں ریاست کا یہی رول ہوتا ہے کہ اپنے شہریوں کو پروٹیکٹ کرے، جہاں جہاں کوشش ہو سکے جو معمولی جرائم میں ملوث ہیں ان کو واپس پاکستان لائے تاکہ وہ اپنی سزا باقی پاکستان میں کاٹ سکے. تو یہ ہم نے ایک بڑا رول دیکھا ہے کرغزستان کے معاملے میں، وہاں اسٹوڈنٹس کو لانے کے معاملے میں بھی اور وہاں ان کو طبی امداد فراہم کرنے کے معاملے میں. ٹھیک ہے. اچھا صافی صاحب، یہ ساری جو گفتگو ہو رہی ہے ذرا حل کی طرف تھوڑا سا ایک سلیوشن دونوں طرف سے، مطلب ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں؟ اب دیکھیں والدین جو بچے واپس آئے ہیں اگر اس قابل نہیں ہے کہ وہ دوبارہ واپس جا سکتے ہیں، آن لائن ایگزامز، یہ کلاسز، ہر چیز میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. اور پھر ہمارے ہاں جو میڈیکل کی تعلیم کے جو ایشوز ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں. اگر ہمارے پاس کوئی ایسا شخص ہوتا جو اس میں ایکسپرٹ ہے تو وہ یقیناً اس بات کو ہمیں بتاتا کہ یہاں پہ کیا ہو سکتا ہے. جو MCAT کا ہمارے ہاں ایک سلسلہ ہے، اسٹوڈنٹس بری طرح متاثر ہوتے ہیں اور پھر مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ باہر چلے جاتے ہیں اس قسم کے ممالک میں، اور وہاں پہ لاکھوں روپے جو ہیں وہ آپ خرچ کر دیتے ہیں، بلکہ 1 کروڑ سے زائد شاید ایک اسٹوڈنٹ کے اوپر خرچہ آتا ہے. تو یہ پیسہ ہم بچا سکتے ہیں، اپنے ملک میں بھی لگا سکتے ہیں. دیکھیے ناہید، یہ بچے جو کرغزستان، تاجکستان، ازبکستان جیسے ممالک میں حصول علم کے لیے جو جاتے ہیں تو یہ چوائس سے نہیں جاتے. آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سال جو پاکستان میں میڈیکل، اسپیشلی میڈیکل کے جو کالجوں میں اور یونیورسٹی میں جو داخلوں کا میرٹ تھا وہ 93% سے زائد تھا. تو ہر بچہ اس میرٹ پہ پورا نہیں اترتا. دوسرا، یہاں کے سیلف فائنانس بھی لگ بھگ اتنی پیسے بن جاتے ہیں جتنے پہ آپ ان سینٹرل ایشیائی ممالک میں آپ کو جو ڈگری ملتی ہے. یہ بچے جو گئے ہیں بامر مجبوری گئے ہیں میرٹ پہ. یہاں پہ ظاہر ہے کوئی بھی اپنا بچہ، جو میں نے شروع میں کہا کہ ہم بچوں والے ہیں، تو کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اپنے بچے کو اپنے
اپنے سے دور بھجوایا اور وہ بھی کسی اچھے آپشن کی بجائے کسی کم آپشن کے لیے. پاکستان کے جو تعلیمی ادارے ہیں یا جو پاکستان کا تعلیمی نظام ہے الحمدللہ اس کی ایک وقت ہے, اس کی ایک اہمیت ہے, اسپیشلی جو میڈیکل یونیورسٹیز اور کالجز ہے وہ دنیا میں مانے جاتے ہیں, تسلیم شدہ ہے. تو جس بچے کو یہاں پہ میڈیکل میں داخلہ ملتا ہے تو وہ سنٹرل ایشیا تو کیا وہ شاید یورپ بھی نہ جائے. بہت کم بچے ایسے ہوتے ہیں کہ بہتر مستقبل میں, اور یورپ بھی اس لیے جاتے ہیں کہ ان کو پارٹ ٹائم ایجوکیشن کے ساتھ جو ہے وہ جاب مل جاتی ہے, تو اس وجہ سے والدین کا خرچہ جو ہے وہ تھوڑا سا تقسیم ہو جاتا ہے. تو آپ نے جو سلوشن کی اور مستقبل کی حکمت عملی کی بات کی ہے, ظاہر ہے یہ بچے مجبوراً جو ہے بہتر مستقبل کے لیے ان ممالک کا رخ کرتے ہیں. آغا صاحب نے آپ کو بتایا کہ اوش میں بھی اسی طرح بچے پنسے تھے, یوکرین میں بھی بچے پنس گئے تھے, چائنا میں بھی پنس گئے تھے. کئی ممالک میں پاکستانی اسٹوڈنٹ موجود ہیں. ہم اس سلسلے کو نہ روک سکتے ہیں نہ ہمیں روکنا چاہیے, لیکن اس میں جو حکومت نے اس وقت کردار ادا کیا یہی کردار حکومت کا ہونا چاہیے, لیکن ایک میکنزم ہونا چاہیے. آپ جانتی ہیں کہ کرغزستان کے کچھ یونیورسٹیوں کے حوالے سے HEC نے اور دیگر متعلقہ اداروں نے کچھ سال پہلے اعتراض اٹھایا تھا, اور پھر چند ہی یونیورسٹیز کو انہوں نے ایکریڈیشن دے دی تھی اور پاکستان کے اسٹوڈنٹ کو الاؤ کیا تھا کہ ان یونیورسٹیز کے علاوہ دوسری یونیورسٹیوں میں نہیں جایا جا سکتا. تو نیئر فیوچر میں یہی ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بات کرے. پرائیویٹ یونیورسٹیز میں آپ کو حیرت ہوگی کہ کرغزستان کے کئی پرائیویٹ کالجز اور سکولز میں پاکستانی انویسٹر ہی کا پیسہ انویسٹ ہے. اس پہ یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ کرغزستان کی حکومت یا کرغزستان کی جو یونیورسٹیز اور تعلیمی ادارے ہیں وہ کسی تعلیمی جذبے کے تحت ہمارے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں. یہ بالکل جس طرح ہمارے ہاں کمرشل اور پرائیویٹ ادارے اسی طرح وہاں پہ بھی ہے. وہاں پہ سیکیورٹی کے مسائل موجود ہے, وہاں پہ نسل پرستی کا رجحان موجود ہے. آپ جانتی ہیں کہ کرغزستان کا ازبکستان کے ساتھ جو ہے ایک سرحدی تنازع چلا آ رہا ہے کافی مدت سے. وہاں پہ ازبک قوم اور کرغزستان کا جو مقامی آبادی ہے ان کے درمیان نفرت کا ایک عنصر پایا جاتا ہے جو سرحدی تنازعات میں عموماً اس قسم کے ممالک میں ہوتا ہے. ازبکستان کی کہانی ایک الگ ہے. وہاں پہ بھی کافی اسٹوڈنٹ ہمارے میڈیکل اور باقی شعبوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ازبکستان نسبتاً بڑا ملک ہے. ازبکستان پاکستان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. وہ پاکستان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, اور اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کرغزستان کو یہ غصہ ہے کہ جو ساؤتھ ایشین ممالک ہے خصوصاً پاکستان اور بھارت, ان کے سفارتی تعلقات ازبکستان سے بہت بہتر ہے کرغزستان کے مقابلے میں. تو یہ ایک جو وہاں پہ جو ایک ہنگامہ رائی ہوئی ہے اور جو موب اکٹھا ہوا ہے اور جنہوں نے نفرت کا زیادہ اظہار کیا اور بچوں پہ جو تشدد کا ایک پہلو اجاگر ہوا ہے, تو جو واقعہ پیش آیا تھا مصری اسٹوڈنٹس کے ساتھ اس کی بنیاد تو یہ بنی, لیکن بیک اپ مائنڈ میں ایک بہت بڑا جو علاقائی تنازع تھا وہ کرغزستان کے باشندوں کے ذہن میں موجود ہے. تو ہمیں ان تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے فیوچر میں ایسی پالیسی اختیار کرنی چاہیے کہ ایسے ممالک میں ہماری اسٹوڈنٹ اور باشندے جائیں جہاں پہ ہماری سیکیورٹی یقینی ہو. ٹھیک ہے. آغا اقرار صاحب آپ کی کیا رائے اس کے اوپر؟ جو پوائنٹس حافظ صاحب نے اٹھایا ہے بہت امپورٹنٹ ہے, تو لیکن پیرنٹس تو ظاہر ہے کہ جہاں انہیں آپشن نظر آتی ہے وہ بچوں کو بھیج دیتے ہیں کہ اس میں بچوں کا فیوچر بن جائے گا, ڈاکٹر بن کے واپس آئیں گے. زیادہ میڈیکل کی ہم ایجوکیشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو اس کے لیے کیا کوئی پالیسی وضع کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں جی, کیسے سمجھائیں؟ سینسٹیو ایشو چھڑ گیا ہے, وہ یہ ہے HEC والا, کہ بڑی پیاری بات کی ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے صافی صاحب ریگولر ازبکستان جاتے ہیں اور میں بھی جاتا ہوں. وہاں پہ 100% بیسٹ انسٹیٹیوشنز ہیں میڈیسن کے کمپیئرنگ ٹو کرغزستان. ٹھیک ہے, اور وہاں پہ لوگ بھی بہت فرینڈلی ہیں. وہاں پہ آپ جب کسی کو کہے کہ میں لاہور سے آیا تو لاہوری تو وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی یہاں سے مائگریٹ ہو کر گیا ہے, کیونکہ سمرقند, بخارا, لاہور کا اور ملتان کا ایک ہمیشہ ایک لنکیج رہا. کیا وجہ ہے کہ بہت بہت اچھے انسٹیٹیوشن ازبکستان کے تو پاکستان میں اجازت نہیں ملی بچوں کو اسٹوڈنٹ وہاں پڑھنے کی, اور کرغزستان کے چھوٹے چھوٹے جو انسٹیٹیوشن ہیں ان میں اجازت مل گئی. یہ HEC کی بھی جو معاملات ہے وہ بھی تو دیکھنے پڑیں گے نا, کہ لوگوں کی زندگیاں برباد ہو گئیں جو وہاں سے رشیا سے میڈیسن کر کے آئے,
ان کو ڈگریاں نہیں ملی، اور بہت ساری ہماری جو تعداد ہے وہ ہمارے کے پی کے دوست ہیں، ان کے بچے ہیں، اور وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کو ڈگری نہیں ملے گی، پاکستان اس کے ایکویلنٹ نہیں کرے گا ڈگری کو۔ یہ ایچ ایس سی کے معاملات ہیں کہ ایچ ایس سی کی کیا ٹرمز ہیں کہ کرگستان میں سب سے بڑا بزنس بن گیا ہے میڈیسن کی تعلیم۔ آپ خود ہی تو کہہ رہی ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہ صرف ساؤتھ ایشین لوگ ہیں، تو ازبکستان اس سے مچ بیٹر ہے، قزاقستان مچ بیٹر ہے، جن کے پاس بہرحال یہ ہم مطلب یہ تو پھر بات آپ نے کہا تھا واٹ از ٹو بی ڈن، پھر ایچ ایس سی کو بھی تو اوپن ہونا چاہیے نا، تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے پاس آپشن بڑھ جائیں، وہ کرگستان کے علاوہ کسی اور بھی ملک میں options ہونی چاہیے، ایشیا کے ملک میں جا سکیں۔ دس از دا ایشو، اور اس کے اوپر بہت ڈیبیٹ بھی ہو چکی بھی ہے، اور لوگوں نے پٹیشنز بھی کی ہوئی ہیں، لیکن کوئی حال نہیں ہے اس کا ابھی تک، کوئی اس کا نظر نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے، بہرحال ابھی ایک بریک مجھے لینا ہے، اور بریک کے بعد ہم نے جب واپس آنا ہے تو ایک اور بھی بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے جو ہم منفی پروپیگنڈا کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور جس قسم کی چیزیں سوشل میڈیا کے ذریعے اوور آل ایسے، خاص طور پر اگر ہم اسی ایک واقعے کو اگزامپل بنا لیں، کرگستان والا جو واقعہ ہوا ہے اس میں جس قسم کی چیزیں ہمیں نظر آئی ہیں، جتنا انریسٹ، جتنی بے چینی، دکھ اور تکلیف میں اضافہ ہوا ہے والدین کی، اس قسم کی چیزوں کو روکنے کے لیے ایک پراپر قانون ہونا چاہیے۔ قوانین تو بہت سارے ہیں، امپلیمنٹیشن کے مسائل آ جاتے ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں بھی آج ایک ایسا ہی بل جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے ڈیفیمیشن لاء کے حوالے سے، اس پر ہم بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ٹو دا شو، اور ناظرین ہم بات کریں گے اس بل کے حوالے سے۔ پنجاب حکومت نے حد تک کہ عزت بل منظوری کے لیے اسمبلی میں پیش کر دیا ہے۔ صوبائی وزیر پارلیمانی امور مجتبیٰ شجاع الرحمان نے یہ بل پیش کیا ہے، اور اس بل میں جھوٹی، بے بنیاد اور من گھڑت جو خبریں ہیں اس پر سزائیں تجویز کی گئی ہیں۔ ڈیفیمیشن بل کے حوالے سے، اس قانون کے حوالے سے ہم یہ جانتے ہیں کہ لمبا یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں لیکن اس کا کوئی فیصلہ نہیں آتا۔ اب اس میں 6 مہینے کی مدت کا بھی تعین کیا جا رہا ہے تاکہ 6 مہینے کے اندر جو ہے کوئی اس پہ فیصلہ آئے، اور اس بل کا جو اطلاق ہے وہ پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر ہوگا۔ اس کے حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں۔ حافظ صاحب ذرا ہمیں بتائیے گا، کچھ بریف کریں، کیا اس کے فیچرز ہیں اس بل کے، اس میں کیا نیا ہے، اس قسم کے قوانین جو ہیں وہ پہلے بھی موجود ہیں، اس میں کیا نیا نظر آ رہا ہے؟ یہ بل جو ہے یہ آیا ہے 2002 میں، اس سے پہلے تھا ڈیفیمیشن آرڈیننس، یہ اس کی جگہ لے رہا ہے کہ یہ 22-23 سال میں وقت بدل گیا، حالات بدل گئے، اور ان حالات کی وجہ سے ملک میں جو تبدیلیاں رونما ہوئیں کہ ہم پرنٹ سے الیکٹرانک میڈیا کی طرف بڑھے ہیں، اب سوشل میڈیا بہت تیزی کے ساتھ فروغ پا رہا ہے۔ جی، جب یہ آرڈیننس تھا اس وقت تک جو ہے وہ حالات یہ تھے کہ پرنٹ میڈیا کے لیے تھا ڈیفیمیشن بل، اور اس کو بھی اس میں کافی ترامیم کی گئی تھی پرنٹ میڈیا کے کہنے پر، اور اس میں جو ترامیم کی گئی تھی وہ اتفاق رائے سے ہوئی تھی۔ اب جو نیا بل تیار ہوا ہے 2024 کا پنجاب میں، ڈیفیمیشن جس کو لاء بنانے کے لیے پنجاب اسمبلی میں پیش کیا گیا ہے، اس میں جو میڈیا کی آرگنائزیشنز ہیں، میڈیا کی تنظیمیں ہیں، وہ اس پر احتجاج بھی کر رہی ہیں اور اس بل کو قبول نہیں کر رہی۔ تحفظات کیا ہیں؟ ان کا دیکھیں کیا مسائل نظر آ رہے ہیں؟ اس میں 2-3 باتیں بہت نمایاں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو اعتراض کیا جا رہا ہے کہ اس میں سورس جو ہے ڈکلیئر کرنا پڑے گا ان لوگوں کو جو خبر دیں گے جن کی خبر پر اعتراض کیا جائے گا۔ دیکھیں یہ سورس جو ہے، یہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ سورس مانگا جا رہا ہے ان بلاگر سے جو بغیر تحقیق کیے اور بغیر کسی تصدیق کے افواہوں کی بنیاد پر خبریں چلاتے ہیں اور لوگوں میں انرسٹ پیدا ہوتا ہے، اور ان خبروں کی وجہ سے نہ صرف یہ ہے کہ پاکستان کی دیکھیں چائلڈ ایبیوز میں اضافہ ہو رہا ہے، ان کی وجہ سے پاکستان میں جو ہے دہشت گردی بڑھ رہی ہے، ان کی وجہ سے انرسٹ پیدا ہو رہی ہے، تو یہ گورنمنٹ کا موقف ہے۔ جبکہ صحافتی تنظیمیں یہ کہہ رہی ہیں کہ سورس جو ہے وہ ڈکلیئر نہیں کیا جاتا، صحافی سورس ڈکلیئر نہیں کرتے، اور اس بات میں تو کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے کہ سورس جو ہے صحافی کے پاس ایک امانت ہوتی ہے اور سورس واقعی ڈکلیئر نہیں کیا جاتا، لیکن گورنمنٹ کا جو موقف ہے اس پر میرا خیال ہے کہ بات چیت کی گنجائش موجود ہے اور اس پر بات چیت ہونی چاہیے۔ دوسرا جو معاملہ ہے وہ ہے گرفتاری کے حوالے سے، کہ اس میں
FIR جس کی درج ہوگی یا نہیں بھی درج ہوگی تو اس کو جس پر الزام ہوگا اسے گرفتار کیا جا سکے گا، جبکہ صحافتی تنظیمیں یہ کہہ رہی ہیں کہ گرفتاری جو ہے وہ عدالت سے مشروط ہونی چاہیے، کہ عدالت اور وارنٹ گرفتاری جاری کرے اس کے بعد گرفتاری ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، کہ الزام جو ہے جب تک ثابت نہ ہو تو اس وقت دیکھیں یہ جو معاملات ہیں صحافتی تنظیموں اور حکومت کے مابین، اس پر کوشش یہ کی جا رہی ہے، اسپیکر بھی کوشش کر رہے ہیں۔ آج یہاں پر انفارمیشن منسٹر نے بھی یہ بات کی ہے نیشنل پریس کلب کے آفس بیرر سے، کیونکہ یہاں پر بھی جو ڈیجیٹل میڈیا جو اتھارٹی بننے جا رہی ہے اس پر بھی کچھ اعتراضات ہیں۔ اس کے حوالے سے پرائم منسٹر نے ایک کیبنٹ کی پولیٹیکل کمیٹی بنا دی ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی سربراہی میں، یہ تمام معاملات کا جائزہ لے رہی ہے تاکہ ایک اتفاق رائے کے ساتھ یہ قانون سازی مرکز میں ہو جائے۔ ٹھیک ہے صافی صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ جو وقت کا تعین کیا جا رہا ہے یہ تو میرے خیال میں ایک اچھی بات ہے کہ 6 مہینے کے اندر فیصلہ ہو جائے، ورنہ اس قسم کی چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن جو باقی اس میں فیچرز ہیں اس کے ناہید، ایک ہے مسئلہ اور ایک ہے اس کا حل۔ تو پہلے مسئلے کی بات کرتے تو مسئلہ تو موجود ہے، جس کا بھی سوشل میڈیا کے ذریعے جس کے بارے میں میں جو بھی آئے تو ان کی پگڑیاں اچالی جاتی ہے بغیر کسی تحقیق، بغیر کسی ایڈیٹرشپ کے، بغیر کسی کوالیفیکیشن کے، یہ مسئلہ تو موجود ہے ہمارے ہاں، نہ صرف ڈیجیٹل اسپیشلی جو سوشل میڈیا ہے اس پہ یہ بہت زیادہ ہے۔ ہم سب جو یہاں پہ بیٹھے ہیں تو لگ بھگ سب نے پرنٹ میڈیا میں کام کیا ہے، تو وہاں پہ ایڈیٹر کا جو کردار ہوتا ہے وہ ایک بنیادی کردار رہا ہے۔ آپ کوئی رپورٹر منہ اٹھا کے کوئی بھی خبر نہیں دے سکتا، ان کو 20 جگہ سے اس کی جو ہے پہلے اپنی ایڈیٹوریل کو انہوں نے قائل کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی پبلیکیشن پاسبل ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا میں یہ ہے کہ جو بھی آپ کے ذہن میں آیا، جو بھی آپ کے دل و دماغ میں جو بھی بات اچھی یا بری آئی اور آپ نے کسی کے بارے میں کہہ دیا اور لکھ دیا اور وہ وائرل ہو گئے، جس طرح بھی ہم تھوڑی دیر پہلے ذکر کر رہے تھے کہ واقعہ 13 مئی کا ریئیکشن 17 مئی سے شروع ہوتا ہے۔ واقعہ ہے مصری اور عرب اسٹوڈنٹ اور مقامی آبادی کا، مار پڑتی ہے انڈین اور پاکستانیوں کو۔ یہاں پہ الحمدللہ کوئی ایک بچہ شہید نہیں ہوا، لیکن سوشل میڈیا اٹھا کے آپ 3 دن کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں، میں خود آپ کو کئی اکاؤنٹس بتا سکتا ہوں جس میں بتایا جا رہا ہے کہ خدا نخواستہ ہماری جو وہاں پہ طالب علم بچیاں ہیں ان کی جو ہے عصمت دری ہو رہی ہے، بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، تو وہ والدین پہ کیا گزری ہوگی ان دنوں میں۔ یہ چیزیں تو موجود ہے، یہ تو ہے مسئلہ۔ اب مسئلے کا حل کیا ہے، اس کی تلاش میں حکومت سرگرداں ہے۔ تو اس میں بہتر طریقہ میری نظر میں یہ ہے کہ تمام صحافتی تنظیموں کو اور تمام متعلقہ اداروں کو جو بھی ہے صحافتی ادارے ہیں، اس میں پیمرا ہے، اس میں آپ کا سائبر ونگز ہے، اس میں باقی FIA ہے، اس میں پریس کلبز ہے، اس میں خیبر یونینز ہے، اس میں جو RUJs ہے، جو آپ کا پاکستان کا فیڈریشن ہے صحافیوں کی، جو ہماری مرکزی تنظیم ہے، براڈ کاسٹر ایسوسیشن جو ہے، آپ کے ایڈیٹر ایسوسیشنز ہے، ان تمام صحافتی تنظیموں کو آپ کو اعتماد میں لینا پڑے گا، اور اگر ان کو آپ اس قانون سازی سے پہلے اعتماد میں لیں گے تو میرے خیال میں اس کی نہ صرف پنجاب کی سطح پہ پذیرائی ہوگی، بلکہ اگر وفاق میں بھی حکومت کوئی قانون سازی کرنی چاہیے گی تو ان کو آسانی ہوگی۔ وقت بہت کم ہے، ہماری صاحب ٹیک آن دیکھیں یہ ٹاپک تو اتنا واسٹ ہے، اور یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، پوری دنیا میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور جو انسانوں کو امپاورمنٹ کرنے کا جو کانسیپٹ ہے اس میں میڈیا کی فریڈم اور رائٹ ٹو انفارمیشن ایک بڑا اہم وہ ہے، اس کو ٹرانسپیرنٹ بنانے میں، اس کی ایکسیس لوگوں تک لے جانے میں لیجسلیٹر کا بہت بڑا کردار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کے جن اداروں کا رشید صاحب نے ذکر کیا اور حافظ صاحب نے کیا، یہ تمام بڑے اہم ہیں۔ میرا خیال ہے مل کے اس کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے۔ گورنمنٹ کا کام ہے لیجسلیشن، اپوزیشن کو یا اگر باقی اداروں کو اس پہ اعتراض ہے بیٹھیں بات کریں، لیکن یہ معاملہ بڑا سیریس ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اس کی ایک ایگزامپل آپ نے پہلے دی ہے، اس کے علاوہ ہم نے دنیا میں باقی، اور ہم اس کے ساتھ ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہے، اس نے جو کشمیر کے اندر آرٹیکل 370-35A کے بعد اور دنیا کی سب سے بڑی جو ڈیجیٹل بلاکٹ جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے پچھلے 2 سالوں سے، اس کے اوپر ہم پوری دنیا میں کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ ایشو اہم ہے، اس پہ گفتگو ہونے چاہیے، اور گورنمنٹ کو بھی سٹیک ہولڈر کو ساتھ لینا چاہیے، اور باقی لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کے لیے ایک پازیٹیو کنسٹرکٹیو راہ کیسے نکالی جائے۔ ٹھیک ہے آغا صاحب، کیا بہتر طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ جس سے اس بل کو جو ہے یہ پاس ہو جائے، قانون بن جائے، لوگ بھی جو ہیں آن بورڈ ہوں اور زیادہ بہتر طریقے سے اس میں دیکھیں جی، میں تو اس کے بل کے حق میں ہوں، اور مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ جرنلسٹ کیسے اس بل کو جو روکنے کے لیے باہر کھڑے ہیں آج اس وقت پنجاب اسمبلی کے۔ یہ ڈیفیمیشن لا ہے،
डेफेमेशन से पर्सनल लॉ। हम ये जो हमने बातें की हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन डेफेमेशन से पर्सनल लॉ। आप मुझे डिफेम करती है, मैं आपको डिफेम करता हूँ, ये रियासत का कोई तल्लक नहीं है इसमें। आप जो मर्जी मैं आपके बारे में कह दूँ, तो मैंने आपको डेफेमेशन किया और वो 3-3 साल फिर आप मुझे डेफेमेशन के अपना लिए भूल जाएं, फिर आप पेशियां ठीक और है ना। हाज़िरियां तो मैं उस पे तो लगे रहें। डेफेमेशन लॉ के बिल्कुल हक में हूं, इसको सख्त होना चाहिए। जहां तक बात है सबूत देने की, अगर आप कहती हैं कि आगा इकरार ने मोहम्मद असलम से 100,000 रुपए करप्शन ली है, तो फिर तो आपको सबूत देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। मैं डेफेमेशन लॉ के हक में हूं, लेकिन जहां तक बात है कि इसको आपने लिंक किया है कि आप अरेस्ट कर लें, सिंस कि ये इंडिविजुअल लॉ है, मैं वही कह रहा हूँ, ये अगेंस्ट पर्सन है, अगेंस्ट स्टेट नहीं है, उसके ऊपर हुकूमत को चाहिए था कि पहले ही सोच लेती, ठीक है, क्योंकि ये किसी कोर्ट में भी जाके जो है वो अपने सेटिस्फाइड हो जाएगा फौरी तौर पर। ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया हाफिज़ ज़ाहिर खलील साहब, रशीद साफ़ी साहब, हुमायूं खान साहब, आगा इकरार हारून साहब मेरे साथ मौजूद थे और बड़े अहम मौज़ूआत थे जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे थे। अब इस बिल के हवाले से ऑब्वियसली चीज़ें आगे बढ़ेंगी, बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाएगा, तो फिर एक बेहतर शक्ल जो है वो हमें नज़र आएगी। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।